अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना पहला चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम ज़ियाउल हक साहब का टाइम पीरियड, उनकी इस्लामाइजेशन की पॉलिसी और उनके अहम नुकात पढ़ चुके हैं। आज हम मोहम्मद ख़ान जुनेजो का जो गवर्नमेंट का टाइम पीरियड है वो पढ़ेंगे। जब मोहम्मद ख़ान जुनेजो 1985 में प्राइम मिनिस्टर बने तो इस टाइम में आपने याद रखना है 1985 से 1988 तक प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब ही थे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था कि 1977 से लेके 1988 तक ज़ियाउल हक साहब सदर रहे हैं पाकिस्तान के। और इसी टाइम पीरियड के अंदर ज़ियाउल हक साहब ने डिसाइड किया था कि 1985 में नॉन पार्टी इलेक्शंस करा के, तो उन इलेक्शंस में कोई पार्टी नहीं थी बज़ाहिर, नॉन पार्टी इलेक्शंस करा के फिर मोहम्मद ख़ान जुनेजो को उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करवाया। आप कह सकते हैं कि वो इलेक्शंस कोई बज़ाहिर प्रॉपर इलेक्शंस नहीं थे, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इलेक्शंस कराए गए ताकि एक पार्लियामेंट को बहाल किया जाए। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है, आज यहाँ से रीडिंग शुरू करते हैं। जनरल ज़ियाउल हक अमेंडेड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम पार्लियामेंट्री टू अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। 1973 के आइन को ज़ियाउल हक साहब जब आए तो उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से कि जितना भी पार्लिमानी निज़ाम था या जो पार्लियामेंट के हवाले से जो सिस्टम आपका था उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए, मतलब पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम की तरफ कन्वर्ट किया जाए, जिस तरह के 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था अयूब ख़ान साहब के दौर में। अब ज़ाहिर है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बज़ाहिर बज़ाते ख़ुद तो एक पार्लिमानी निज़ाम पे बेस करता है, लेकिन उन्होंने उसके अंदर तब्दीलियाँ करके, तरामीम करके, चेंजेस करके, अमेंडमेंट्स करके उन्होंने कोशिश की किसी तरह से जो सदर पाकिस्तान है उनकी ताकतों को बढ़ा दिया जाए, उनकी पावर्स को बढ़ा दिया जाए। नॉन पार्टी इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द नेशनल असेंबली 1985। जैसे मैंने बताया नॉन पार्टी मतलब उसमें कोई पार्टी शामिल नहीं थी, बज़ाहिर इंडिविजुअल लोग शामिल थे उन इलेक्शंस में, और 1985 में ये इलेक्शंस हुए। और इसी इलेक्शन के बाद जो पहली नेशनल असेंबली का फिर सेशन हुआ वो 23 मार्च 1985 में हुआ। जनरल ज़ियाउल हक took the oath of the president for next 5 years and मोहम्मद ख़ान जुनेजो took the oath as the prime minister। फिर ज़ियाउल हक साहब ने सदर का हल्फ उठाया 5 साल के लिए, और मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब ने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया अगले 5 साल के लिए। लिफ्टिंग ऑफ द मार्शल लॉ सबसे इनका पहले ही हेडिंग है कि जब ये गवर्नमेंट में आए तो उस टाइम में 1985 में जनरल ज़ियाउल हक साहब को 8 साल हो चुके थे मार्शल लॉ लगाए हुए। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट मतलब कि नेशनल असेंबली आपकी जो कौमी असेंबली है और सेनेट के अंदर और सूबाई असम्बलियों के अंदर बिल पास किया, जो कि 30 दिसंबर 1985 को बिल पास हुए, जिससे मार्शल लॉ को लिफ्ट कर दिया गया। जी, मार्शल लॉ लिफ्ट होने के बाद मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब ने जो एक काम करना शुरू कर दिया था वो एक नई पार्टी बनाना लग गए थे, जिसका नाम उन्होंने बाद में मुस्लिम लीग रखा। और ये जो नाम मुस्लिम लीग है ये आप जहन में रखिएगा कि एक वो मुस्लिम लीग है जिसको आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहते हैं, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में थी, उसके ही नाम से इन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 1960s तक जो मुस्लिम लीग थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाली, वो उस टाइम में फिर ख़त्म होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मार्शल लॉज लगना शुरू हो गए थे। और फिर 1970s में एक नई पार्टी उभर के सामने आई थी, वो थी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग का नाम बिल्कुल गायब ही हो गया था। तो ज़ियाउल हक साहब जब आए तो उन्होंने आके दोबारा से और मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने ये पार्टी को रिवाइव किया और इसकी फिर मेंबरशिप बढ़ाना शुरू कर दी, तमाम सूबों में भी और विफाक में भी और हर जगह पे। तो हम पढ़ते हैं आगे। ऑल द नॉन पार्टी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड एन ऑफिशियल पार्लियामेंट्री ग्रुप इन जनवरी 1986। अब तमाम जो नॉन पार्टी मेंबर्स उस टाइम में बैठे थे कौमी असम्बली के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो उस टाइम में ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर 1985 में कौमी असम्बली बनी थी और मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब जो इलेक्ट हुए थे, ये तमाम नॉन पार्टी मेंबर्स से बनी थी असम्बली और नॉन पार्टी मेंबर ही थे मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब। तो उन तमाम नॉन पार्टी मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग फिर एक ग्रुप बनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, और एक पार्टी का नाम रखते हैं जिसका नाम होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग।
اور محمد خان جنیجو صاحب کو پہلا صدر بھی الیکٹ کیا اس پارٹی کا، کیونکہ پاکستان کے تو وہ وزیر اعظم تھے لیکن اس پارٹی کے وہ صدر منتخب ہوئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پورے پاکستان میں تمام صوبوں کے اندر تمام صوبوں کے جو چیف منسٹرز تھے ان کو بھی کنونس کرنا شروع کر دیا اور اپنی پارٹی میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک ٹائم آیا جب آہستہ آہستہ مسلم لیگ کو انہوں نے جو لوور لیول ہے، جو ورکرز ہوتے ہیں، اس لیول تک بھی انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ پھر محمد خان جنیجو صاحب کے فارن ٹورز کی ہم بات کریں گے کہ ان کے فارن ٹورز کے اندر خاص طور پہ ٹرکی، جرمنی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ٹور شامل ہیں جو 1986 کے اندر انہوں نے دورے کیے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے دورے جو ہیں کافی حد تک سکسیسفل بھی رہے تھے، جس میں مختلف اگریمنٹس اور معاہدے کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہیں ڈیولپمنٹ آف پروگرامس آف محمد خان جنیجوز گورنمنٹ، اور کچھ ترقیاتی منصوبے بھی کیے گئے، کچھ پروگرام بھی شروع کیے گئے، جس کے اندر ایک 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم بڑی فیمس ان کی رہی، جس کے اندر انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے لٹریسی ریٹ کے حوالے سے، خواندگی کے حوالے سے بھی کام کرنا شروع کیا، اور اس کام کو بھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ اس کے بعد ایک جو ڈیزاسٹر ان کے دور حکومت میں رہا 1985 سے جو 1988 تک کی ان کی حکومت تھی، وہ تھی اوجری کیمپ کا ڈیزاسٹر۔ اوجری کیمپ ایک جگہ ہے جو بیسیکلی کافی حد تک تو آرمی کے انڈر ہے، اور یہ پنڈی اور اسلام آباد، مطلب راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ اگر آپ کبھی اسلام آباد وزٹ کریں تو اسلام آباد ایکسپریس ہے روڈ، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اوجری کیمپ کا ایک علاقہ نظر آئے گا۔ اب یہ اس علاقے کے اندر ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک عام ڈیپو تھی جہاں پہ ویپنز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، آپ کی جو سارے بندوقیں وغیرہ اس طرح کے بارود وغیرہ وہاں پڑا ہوتا ہے۔ تو اس عام ڈیپو میں دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے، ویسے تو آگ لگی، اس آگ کی وجہ سے دھماکہ ہوا تھا، اور یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، میرے فادر وہیں پہ تھے اس ٹائم میں، تو وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ اس ٹائم میں بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی، کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور کافی جو پیسز تھے اڑ کے لوگوں کے گھروں میں بھی گئے تھے، شیشے وغیرہ بھی ٹوٹ گئے تھے اس سے۔ تو یہ جب ڈیزاسٹر ہوا، عام ڈیپو میں دھماکہ ہوا اوجری کیمپ کا، تو اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے محمد خان جنیجو، یہ وزٹ کر رہے تھے اس ٹائم سندھ، اور ضیاء الحق صاحب جو اس ٹائم صدر تھے وہ کویت کے وزٹ پہ تھے۔ تو اسی ٹائم امیجیٹلی تمام دونوں جو ہیں وہ واپس اسلام آباد آ گئے تھے، اور پھر ایک انویسٹیگیشن کی کمیٹی بنائی گئی جس کی رپورٹ پھر ضیاء الحق صاحب کو پریزنٹ کی گئی۔ جب یہ اس ٹائم میں اوجری کیمپ میں دھماکہ ہوا تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو پاکستان اس ٹائم کوششیں کر رہا تھا کہ وہاں پہ شاید کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ اینی وے اس طرح کی آپ انفارچونیٹ چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں، اللہ تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ نیکسٹ دا ڈسمسل آف جنیجو گورنمنٹ۔ اب جنیجو صاحب کی گورنمنٹ ڈسمس کس طرح سے ہوئی؟ ڈیو ٹو سم پولیٹیکل چینجز ڈفرینسز ڈیولپ بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر۔ تو آہستہ آہستہ وقت ایسے جب چل رہا تھا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جنیجو صاحب کچھ پارلیمانی نظام بھی لے کر آنا چاہ رہے تھے، اور پارٹی بھی بنا رہے تھے ساتھ میں، اور اپنے ایک قسم کے پروگرام انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے، تو وہ ضیاء الحق صاحب کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر کچھ وقت کے ساتھ ضیاء الحق صاحب کی اور محمد خان جنیجو صاحب کے درمیان ڈفرینسز بڑھنے لگے۔ بہت ساری اس کی ریزنز دی جاتی ہیں کہ بہت سارے ان کے پرسنل ڈفرینسز تھے، کچھ ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز تھے، لیکن اینی وے ان ڈفرینسز کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب جو محمد خان جنیجو صاحب تھے، انہوں نے 29 مئی 1988 کو پریس کانفرنس کال کی، اور اسی دن جب انہوں نے پریس کانفرنس کال کی، فارن ٹور سے آئے، انہوں نے کچھ باتیں کی، جس کے بعد پھر پریزیڈنٹ صاحب ضیاء الحق صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ جنیجو صاحب کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور اسمبلیز بھی اس ٹائم ختم ہو گئی۔ تو یہ ان کا جو 3 سال کا دور حکومت تھا وہ یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے افغان جہاد، ریفیوجی پرابلم اینڈ دیئر امپیکٹ آن پاکستانی سوسائٹی۔ افغان جہاد کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی پہلے آپ کو باریک سی ہسٹری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب دنیا میں کولڈ وار چل رہی تھی۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ 1945 سے لے کے تقریباً 1990 تک یہ کولڈ وار کا ٹائم پیریڈ تھا۔ اور کولڈ وار کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اردو میں آپ سرد جنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ کولڈ وار کا ٹائم پیریڈ وہ تھا کہ جب 2 سپر پاورز، جس میں سوویت یونین یا USSR جس کو بولتے ہیں، سوویت یونین کو آج رشیا ہم کہتے ہیں، اور اس ٹائم میں دوسرا جو پاور تھی وہ تھی USA، مطلب 2 پاورز، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ
اور آپ کی USSR مطلب سوویٹ یونین اور امریکہ آپس میں ایک سرد جنگ میں تھیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں. سرد جنگ اس کو کہتے ہیں کولڈ وار کو, جس میں بظاہر جنگ تو نہیں ہو رہی ہو لیکن ذہنوں میں دلوں میں ٹینشنز ہوں, بارڈر پہ ٹینشنز ہوں, اور ایک قسم کی سازش کنٹینیوسلی چلتی رہے. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آلموسٹ 45 ایئرز 44 to 45 ایئرز یہ سرد جنگ چلتی رہی. اب ان سرد جنگ کے اندر بھی کچھ کنونشنل وارز ہوئی ہیں. کنونشنل مطلب جو ٹریڈیشنل عام طور پہ جس طرح زمینی لڑائی ہوتی ہے جس میں ٹینکس بندوقیں وغیرہ شامل ہوتی ہیں وہ بھی ہوئیں, جس کے اندر ویتنام وار ایک بڑی فیمس وار ہے. اس کے بعد اگر آپ بہت پہلے چلے جائیں تو 1950s میں کورین وار کو بھی اس میں سمجھا جاتا ہے. اور پھر جو ہمارا کنسرن ہے پاکستان کا وہ تھا افغان وار. افغان وار کے اندر یہاں پہ سوویٹ یونین آ گیا تھا یہاں پہ افغانستان کے اندر. وہ اپنا جو ان کی آئیڈیالوجی تھی کمیونزم کی اس کو پھیلانا چاہتے تھے. پاکستان اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا, اور پاکستان اس ٹائم اور بہت شروع سے بھی امریکہ کے ساتھ تھا, ان کا ساتھی تھا امریکہ کا. تو انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا, اور پھر امریکہ اور پاکستان کی مدد سے افغان کے اندر جہاد کیا گیا جس میں طالبان شامل تھے, اور اس میں کچھ ایک دو گروپ القاعدہ بھی شامل تھا جنہوں نے پھر سوویٹ یونین کے خلاف جنگ لڑی اور ان کو شکست دی. تو یہ اس حوالے سے تھوڑا سا ہے. اگر جس کو زیادہ ڈیٹیل جاننی ہے تو ضرور آپ گوگل کریں, کولڈ وار کو پڑھیں, افغان وار کو پڑھیں, آپ کو تھوڑی زیادہ سمجھ آ جائے گی. تو ہم بات کر رہے تھے دا انویژن آف رشین فورسز انٹو افغانستان. افغانستان میں آ کے 1975 میں رشین فورسز نے آ کے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. یہ ایک نیا چیلنج تھا پاکستان کے لیے, اور پاکستان کے لیے نیا چیلنج کیوں تھا کیونکہ پاکستان کا نیبر ہے افغانستان, بارڈر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کا. A firm policy with great confidence and courage and stood against the interventions of Russian forces. اور پھر ضیاء الحق صاحب نے ایک بڑی اچھی پالیسی اپنائی, اور اس کے لیے پھر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور امریکہ نے ہمارا ساتھ دیا کہ ہم یہاں سے رشین فورسز کو ہٹا سکیں. اور ہمیں کمیونزم سے ایشو اس لیے بھی تھا کہ کمیونزم کی آئیڈیالوجی کے اندر وہ مذہب کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں مذہب ایک مسئلہ ہے اس دنیا کا, تو اسی وجہ سے ہمیں ان کی آئیڈیالوجی سے بھی پرابلم تھی. The beginning of jihad. افغان نیشن bravely stood against the Russian attack and started jihad. جیسے میں نے آپ کو بتایا, پھر افغان نیشن جو تھی, اور افغان خاص طور پہ طالبان کا ذکر ہوتا ہے اس میں, اور القاعدہ کا ذکر ہوتا ہے, جنہوں نے پھر ایک افغان جہاد شروع کیا جس کے اندر پاکستان نے بھی ان کو مورل سپورٹ دیا, اور ہماری ایجنسیز نے بھی ان کو سپورٹ کیا کہ, اور امریکہ نے خاص طور پہ ان کی CIA نے سپورٹ کیا, جس کے تھرو پھر ایک افغان مجاہدین نے رشینز کے خلاف جنگ لڑی جس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی. اور تقریباً 1986 تک مانا جاتا ہے کہ جو رشینز تھے وہ بالکل ہار چکے تھے, اور اس کی دو ریزنز ہیں. ایک تو یہاں پہ وہ بہت بری طرح ہار رہے تھے, اور دوسرا کیا کہا جاتا ہے سوویٹ یونین کے اندر بھی لوگ پریشان تھے کیونکہ ان کی اکانومی بہت نیچے جا رہی تھی, جس کی وجہ سے وہ یہ جنگ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے. اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ 1989 اور 1990 کا وہ ٹائم پیریڈ ہے جب سوویٹ یونین نے اپنی شکست تسلیم کی تھی افغانستان میں, اور اس کے بعد ان کا ملک ٹوٹ گیا تھا. اور جب یہ ملک ٹوٹا تھا تو اس میں سے بہت سارے ملک نکلے تھے جس میں اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے ازبیکستان, ترکمانستان, تاجکستان, جن کو یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی کہا جاتا ہے. اور جب یہ جنگ بالکل اپنے اینڈ پہ پہنچ چکی تھی تو پھر ایک جنیوا ایکارڈ ہوا. جنیوا ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں امریکہ اور رشیا نے سائن کیا تھا 1988 میں اپریل کے اندر, اور اس کے اندر محمد خان جنیجو صاحب بھی موجود تھے. اور رشیا نے اس ایگریمنٹ میں اپنی ہار تسلیم کی تھی اور اپنی فورسز انہوں نے افغانستان سے نکال لی تھیں, جو کہ 15 فروری 1989 تک ہو گیا. اور یہاں پہ پھر افغان جہاد اینڈ ہو چکا تھا. اور آخری ہم دیکھیں گے کہ پھر امپیکٹ کیا ہوا پاکستانی سوسائٹی میں. دا مائیگریشن آف افغان ریفیوجیز. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو پناہ گزین تھے, جو لوگ افغانستان, کیونکہ اس ٹائم میں افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی تو بہت سارے افراد وہاں سے یہاں پر آئے تھے. تقریباً مانا جاتا ہے 30 لاکھ افراد جو ہیں وہ پاکستان میں آئے. اب کیونکہ افغانی یہاں پہ جب آئے تو ظاہر ہے ان کو کھانا دینا, ان کو رہائش پرووائڈ کرنا, ان کو تعلیم دینا, اور پھر وہ دوسرے کلچر کے لوگ تھے تو تھوڑا سا پرابلم ہوئی. اور ایون کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہی افغانیوں کی وجہ سے یہاں پہ کئی بار جب ان کو جابس نہیں ملتی تھی تو وہ کرائم میں بھی شامل ہوئے, اور اس طرح کے مختلف سوشل ایشوز بھی کریٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو مین جو پاکستان کو مسئلہ آیا تھا کہ یہاں پہ ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا اور فوڈ پرووائڈ کرنا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. دا سروسز آف جنرل ضیاء الحق اینڈ پریز ورتھی ان افغان جہاد. اور ضیاء الحق صاحب کی جو ایک ان کا ویژن تھا کہ ہم نے کس طرح سے شکست دینا ہے
رشینز کو، وہ کامیابی سے ہوا. اور پاکستان واز اپریشیٹڈ انٹرنیشنلی فار سکسیزفل افغان پالیسی. اور پھر دنیا میں بھی پاکستان کی تعریف کی گئی جس طرح سے انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا. تو یہاں تک آج ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے اور ان کے آگے نواز شریف کا پیریڈ ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے. اور بچوں میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ ڈیلی بیسس پہ کوشش کیا کریں جو آپ لیکچر پڑھتے ہیں، جو لیکچر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس سے ریلیونٹ آپ کے نوٹس میں جتنے بھی شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں یا جتنے بھی MCQs ہوتے ہیں وہ یاد کر لیا کریں، تاکہ آپ کو بائی دا اینڈ آف دا چیپٹر آپ کو تمام MCQs اور شارٹ کویشچنز یاد ہو جائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ٹاپک ہے، جیسے نیشنلائزیشن کا ہمارا ٹاپک ہے، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اس کے لانگ کویشچنز بھی ساتھ ساتھ آپ یاد کرنا شروع کر دیں. تھینک یو ویری مچ.